में मैं समझता हूँ आइनी अख्तार के अहया की बात करनी है। आइन को हमने बचाना है, तहफ़्फ़ुज़ देना है। हम शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मिले हैं, हम महमूद खान अचकज़ई साहब से मिले हैं, दीगर दोस्तों से मुलाकातें हुई हैं। हम सिंध जाएंगे, वहाँ भी हम हर एक से मिलेंगे। हमने मारंग बलोच से भी बात करने का फ़ैसला किया है। हम पूरे पाकिस्तान को अब दावत दे रहे हैं कि आइनी अख्तार के लिए इस एक नुक्ते पर हम खड़े हो जाएं, आइन की बका के लिए। तो इसलिए हम बहुत पुरुमीद हैं कि अब हम सही समत में चल रहे हैं और पूरी कौम इंशाअल्लाह हमारा साथ देगी। उमर साहब। कामरान साहब आप पहले बात कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब के और इनकी सारी टीम का। इन्होंने मेहमान नवाजी की। यहाँ पे जिस तरह के सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पे और बड़े तफसीलन आपको बताया, पस मंज़र बताया और बताया कि हम लोग जमहूरियत की फलाह बहबूद के लिए, जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए यहाँ पे आए हैं। और इस वक्त जो बुनियादी चीज़ें थी हुकूमत के साथ, वो सारी चीज़ें हमने बताई मौलाना साहब को। जो इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है कि उन्होंने वादा किया था कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात कराएंगे अनमॉनिटर्ड माहौल में, वो नहीं हो सकी। मेरे साथ यहाँ साहिबजादा हामिद रज़ा साहब अभी खड़े थे, वो अभी मेरा ख्याल यहीं फ़ोन सुन रहे हैं। उनके मदरसे पे उनको अरेस्ट करने का पूरा एक प्लान था और प्लान क्या एग्जीक्यूट हुआ। वहाँ पे तकरीबन 4 DSPs और 150-200 पुलिस वाले आके उन्होंने हवा बोला, धावा बोला और वहाँ से बड़ी मुश्किल से वो निकल के आए। कल भी हमारे मियाँ गौस साहब मेंबर नेशनल असम्बली को लाहौर में डिफेंस में से उनको वहाँ से अरेस्ट किया गया, उनको चादर चार दीवारी को पामाल किया गया, दरवाजे तोड़े गए। तो ये हालात जो हैं, इस पे मैं समझता हूँ कि जो इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है इनकी ये बात करनी कि मुज़ाकरात आगे जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है और नामुमकिन हो जाता है कि जहाँ पे बुनियादी चीज़ें जो हमारी डिमांड्स हैं कमीशंस के बनाने की, आपके 26 नवंबर की, 9 मई की, वो नहीं बनी। और उसके साथ साथ फिर जो ईरान की रिहाई आइन और कानून के मुताबिक वो उसके ऊपर कोई वो नहीं हो। और सबसे अहम बात यह है कि जो साहिबजादा हामिद रज़ा साहब के मदरसे पे रेड, और उसके साथ साथ सिर्फ एक बात करनी थी कि हम लोग ये कमीशंस बनाने जा रहे हैं और उनको हमने तीसरी नशिस्त में बवाज़े बुलंद ये कहा था कि ये होने चाहिए, अनाउंसमेंट होनी चाहिए और ये प्रिकर्सर है या प्री रिक्विजिट है हमारा आपकी चौथी नशिस्त का, वो नहीं हो सका। इसलिए हम लोग मुज़ाकरात में नहीं गए और मुज़ाकरात ख़त्म हुए। इस आखिरी बात मैं यहाँ पे ये करूँगा कि जो आपका पीका लॉ में अमेंडमेंट है और पाकिस्तान डिजिटल एक्ट जो अभी बना है, पाकिस्तान डिजिटल एक्ट आप सहाफ़ी ख़वातीन हज़रात के लिए और पूरे पाकिस्तान में जो ख़वातीन हज़रात आप सुन रहे हैं कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ख़िलाफ़ वोट दिया नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में, और हमने ये फोर्स किया गवर्नमेंट को कि जी आप ये क्यों तरमीम कर रहे हैं। ये जितने आपके डिजिटल मीडिया के साथ ताल्लुक़ रखने वाले या आपके जो एक्टिविस्ट हैं या आपके कोई भी शख्स जो डिजिटल मीडिया के साथ जिसका ताल्लुक़ है, वो सारे के सारे एक छतरी तले आप ला के तो एक टेलर मेड ऐड दे के किसी एक शख्स को आप वहाँ पे तैनात कर देंगे और लोगों को फिर आप हरासा करेंगे। ये मॉडल पाकिस्तान में इस वक्त जो चल रहा है, ये बिल्कुल आपका शुमाली कोरिया मॉडल या म्यांमार मॉडल जो है उस पर हम लोग जा रहे हैं। और आखिर में ये बात करूंगा कि एक आज़ादाना इलेक्शन कमीशन, सिकंदर सुल्तान राजा को जो मनफी रोल था उसको हम लोग कंडेम करते हैं, जो कमिश्नर्स ने काम किया जो इलेक्शंस के हवाले से, और इसलिए हम लोग अपोजिशन पार्टीज़ को रीच आउट कर रहे हैं कि हम लोग अपनी मुशावरत के साथ सही नाम लोग उन लोगों के नाम दें जो कि इंटेग्रिटी के हों। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं दोस्तों को PTI के वेलकम करता हूं। मौलाना साहब ने ख़ुद इनको वेलकम किया है और काफ़ी लंबी चौड़ी गपशप हुई है। दोस्त आज काफ़ी वक्फे के बाद तशरीफ़ लाए थे और वो राब्ते जो कि दरमियान में रुके हुए थे वो आज बहाल हुए हैं। कुछ बातें जो है जो इनकी और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात चल रहे हैं उस हवाले से इन्होंने मौलाना साहब को अपडेट किया है और सारी तफसील बताई है कि क्या क्या बातें हुई हैं या किस बातों की वजह से जो है ना वो मामला अब तक रुके हुए हैं।
تو وہ ساری باتیں سامنے آئیں. ظاہر ہے کہ اس کے بہتر وٹنس یا یہ بتا سکتے تھے یہ بہتر وٹنس ہے، یہ دوست بتا سکتے تھے یا نون کے لوگ جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں. دوسری بات جو اس میں اہم تھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے، الیکشن آپ سب کو پتہ ہے کہ الیکشن سارا دھاندلی کی پیداوار ہے. جو کچھ یہاں پہ اس الیکشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح سے بھی ہوا ہے اس میں میجارٹی جو ہے دھاندلی کے نتیجے میں اس الیکشن میں آئے ہیں. تو اب چونکہ چیف الیکشن کمشنر اور باقی 2 ممبران کا انتخاب ہونا ہے اور پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت کے طور پہ تشریف لائی تھی کہ جی اس میں جو ہے وہ کوئی ایسا کنسنسس ڈیولپ کیا جائے جس کے نتیجے میں کوئی بہتر الیکشن کمیشن آ سکے، یا یہ 2 ممبرز اور الیکشن کمیشن. اور تیسری باتیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جو ہے وہ کچھ دستور کی مطابقت میں آگے مل جل کے چلنا چاہتے ہیں. اور یہ جو تیسرا نقطہ ہے، باقی 2 چیزیں تو اس میں پہلی چیز تو ایک اطلاع کی حد تک تھی، دوسری جو ہے وہ ان کو ہم نے بتایا کہ اس کے اوپر آپ بھی تھوڑا ہوم ورک کر لیجئے، ہم بھی ہوم ورک کریں گے. مگر اس کا فائدہ بظاہر اس لیے نہیں ہوتا کہ فخر الدین جی ابراہیم جیسا ایماندار آدمی بھی ناکام ہو گیا تھا. جب تک اس کا انفراسٹرکچر موجود نہ ہو، جب تک وہ مداخلت جو کہ الیکشن میں ہوتی ہے وہ ختم نہ ہو، اس وقت تک جو ہے وہ آپ کسی کو بھی بٹھا لیں اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا. تیسری بات جو مل جل کے چلنے کے حوالے سے اپوزیشن لیڈر صاحب نے بتایا، جنرل سیکرٹری صاحب نے بتایا پی ٹی آئی کے، تو اس میں مولانا صاحب کا اور جے یو آئی کا اپنا ایک مزاج ہے. وہ مزاج یہ ہے کہ جب تک وہ اپنی جماعت سے اجازت نہیں لے لیتے، معاملات کو اپنی جماعت کے اداروں کے سامنے نہیں رکھ لیتے، اس وقت تک کوئی ایسی بات کنفرم نہیں کر سکتے. تو وہ بات جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن آ گئی، انہوں نے بتایا سارا کچھ، انہوں نے اعتماد میں لیا، ان کے پرپوزلز آ گئے. ہماری طرف سے جو جواب جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ مشورے کے، پارٹی کے اداروں کے ساتھ مشورے کے بعد جو ہے وہ اس میں ان کو بتایا جائے گا، ان کو کہ آگے معاملات کو کس طرح سے چلانا ہے. البتہ ایک 2 رکنی کمیٹی جو ہے وہ اس میں فارم کی ہے، جو اسد کیسر صاحب اور میں خود ہوں اس میں، اور وہ امیڈیٹ کوئی رابطے کی بات ہوگی، کوئی ایسی چیز جس میں کوئی غلط فہمی ڈیولپ ہو رہی ہوگی 2 پارٹیوں کے درمیان، یا کسی چیز سے روکنا تھا یا کسی کام کو کرنا تھا، تو آئندہ کے لیے ایک فی الحال جو ایک عارضی جو ایک میکنزم جو ہے ہم نے بنایا ہے، وہ اسد کیسر صاحب اور میں جو ہے وہ آپس میں بات کر لیں گے. باقی اس کے بعد جو معاملات جب آگے بڑھیں گے تو پھر دونوں پارٹیاں جس طرح سے چاہیں گی اس معاملے کو آگے بڑھائیں گی. تو آپ سب تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، آپ بھی نماز پڑھیے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. اور دعا کریں. نماز کے بعد پریس کانفرنس کر لینی تھی. ٹھیک ہے، نماز لمبی ہوتی ہے ہماری. اچھا کامران مطلب صاحب، اس سے قبل بھی ملاقاتیں ایک کر کے اس سے قبل بھی ملاقات، جس دوست نے جس ساتھی سے سوال کرنا ہے اس سے میں کرنا. سب سے پہلے آپ سے سوال کرنا ہے کہ اس سے قبل بھی پاکستان تحریک انصاف کی آپ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی سکے صاحب کی، پھر درمیان میں یہاں پر حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات کی بات چلی، بیل گروپ میں بھی مذاکرات جاری رہی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے نظر انداز کیا گیا. تو کیا ان کے ساتھ، یہ سوال میرے سے تو نہیں بنتا، آپ سے ہی ہے، تو کیا اب پرانی جو چپکلش تھی ان کو بلا نہیں، کوئی چپکلش نہیں ہے. دیکھیے ہم نے جو چپکلش اس سے 26 امینڈمنٹ سے پہلے تھی کبھی، تو ہم نے اس کو ختم کر دیا تھا، بھلا دیا تھا. ہم نے ورکنگ ریلیشن شپ کو بحال کر دیا تھا. ہم ہر طرح سے، بھلے یہ ہم سے بڑی پارٹی ہیں عددی نسبتوں سے، مگر ہم ہر طرح سے جو ہے نا ہم نے ان کو اپنے اعتماد میں رکھا، اپنے ساتھ رکھا، اور اس معاملے میں کبھی بھی جو ہے نا وہ ہم نے کوئی کنجوسی یا کوئی بدنیتی کا مظاہرہ نہیں کیا. ابھی بھی ایک وقفہ یقیناً آیا ہے، مگر وہ وقفہ بھی میرا خیال ہے کسی بری نیت کے ساتھ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کوتاہی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ان کی کوتاہی ہے، ہم میں سے کسی کی کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر وہ کوتاہی کو کوتاہی کے حساب میں لکھی. ایک سوال کامران صاحب آپ سے اور ایک عمر ایوب صاحب آپ سے. عمر ایوب صاحب آپ یہ بتائیں کہ جن کوششوں میں آپ لگے ہوئے تھے، وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ مچھلی پتھر چاٹ کے واپس آ جاتی ہے، تو کیا وہاں پہ آپ کو پتھر آگے نظر آیا اور آپ واپس آ گئے؟ اور دوسرا، آپ لوگ بھی کامران صاحب یہاں گفتگو کرتے ہوئے ہم سے ہی کہتے رہے ہیں کہ یہ کہیں کلیئر تو ہوں کہ انہوں نے جانا کدھر ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں، حکومت سے کرنے ہیں، ہم سے کرنے ہیں، کرنا کیا ہے؟ کیا یہ کلیئر ہو کے آگے آپ؟ یہ دونوں سوال تو ان سے بنتے ہیں، میرے سے یہ بھی نہیں آپ سے بنتے ہیں، آپ لوگ کے یہی تفاضات تھے. چلیں سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ کہاں سے، کون سی مچھلی کدھر سے پتھر چاٹ کے آئی ہے؟ نمبر 1 دیکھیں، ہمارا وزیراعظم عمران خان صاحب نے 5 دسمبر 2024 کو اڈیالہ جیل میں جس وقت ہمارے اوپر
فرد جرم لگ رہا تھا، مجھے خود انہوں نے بلا کے کہا کہ عمر ایوب یہ کمیٹی کے ممبران کے نام ہوں گے، کسی کو کل یہ گلہ نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے اس انسٹالڈ گورنمنٹ کے ساتھ پہل نہیں کی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ پہل کی، اور اس انسٹالڈ گورنمنٹ کا اس کا رد عمل کیا تھا کہ جیسے ہی میں اڈیالہ جیل سے نکل رہا تھا، مجھے آپ سارے ساتھیوں کو آپ کو یاد ہوگا، مجھے ادھر ہی اریسٹ کر دیا۔ پھر عدالت نے ATC راولپنڈی نے انہوں نے جو ہے اگلے دن وہ چھڑوایا اور انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائی، اور کیونکہ میرے پاس بیل تھی۔ اس کے بعد پھر یہ چیزیں آگے گئیں، 3 نشستیں ہم لوگوں نے کی اور وہ پوائنٹس رکھے ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن۔ نمبر 1 ہمارے اسیران کی رہائی آئین اور قانون کے مطابق، نہ ڈیل نہ ڈھیل۔ نمبر 2 26 نومبر 2024 اور آپ کا 9 مئی کے جو سانے ہوئے تھے ان کے حوالے سے، جو 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا تھا جو ہم سمجھتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کے اوپر ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بٹھائیں، اور وہ کمیشن وہ ہوگا جس کے اوپر دونوں اطراف سے انڈیپینڈنٹ ججز، سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کے اوپر بٹھائیں۔ پر انہوں نے نہیں کیا، اور سونے پہ سہاگا جو ہماری ڈیمانڈز تھیں کہ آپ ہماری ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں کرائیں۔ یہاں پہ وہ طارق عزیز صاحب کہتے تھے سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں، تو وہ کم از کم وہ سنتی آنکھیں اور وہ سنتے کان اور دیکھتی آنکھیں جو ہیں وہ کم از کم مانیٹرنگ نہ کریں۔ انہوں نے اپنے اعلامیے میں اس کے ساتھ ہماری تائید کی، پر وہ کرا نہیں سکے۔ تو ہم لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب کہ یہ لوگ اپنے آپ کو یہ حکومت کہتے ہیں، تو یہ اجازت پٹواری چکری سے لینی ہے، پٹواری اڈیالے سے لینی ہے، پٹواری دمیال سے لینی ہے، پٹواری ٹوبا ٹیکسنگ سے لینی ہے، کس سے انہوں نے اجازت لینی ہے؟ تو یہ آپ صاحب یہ بتا دیں کہ جو مطالبہ آپ شہباز شریف صاحب کی حکومت سے کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کا، ظاہر ہے اس سے پہلے آپ کی حکومت کی وہ اتنی بے بس تھی، شہباز شریف صاحب کی حکومت اس سے زیادہ بے بس ہے، کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے؟ کیونکہ اس سے آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ گزشتہ 4 سال آپ نے جو گزارے اس سے تو حالات اور بھی بدتر ہیں۔ تو آپ مجھے بتا دیں ہم لوگ پھر کس، میں مطلب بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن یا سلمان اکرم راجہ صاحب ایز سیکریٹری جنرل PTI، یا ہم لوگ کس کو درخواست لکھیں؟ کسی گرداور کو لکھیں، گرداور رائیونٹ کو لکھیں ہم لوگ درخواست کے جی آ کے مذاکرات کے لیے، مطلب کس ہم نے اپروچ، ہم لوگ ہمارے کاؤنٹر پارٹ کون ہوں گے؟ شاید گرداور رائیونٹ ہو، میرا خیال ہے وہ ان سے زیادہ میرا خیال ہے وہ ہوں گے امپاورڈ ہوں گے۔ اور اسی لیے اب ہم پاکستان کی عوام کے پاس جا رہے ہیں۔ ایک چیز اور مولانا صاحب عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی سزا کو آلریڈی کنڈیم کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر، یہ فرما دیجیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اور فضل الرحمان کے پاس تو آتی ہے، لیکن دوسری طرف جب مذاکرات یا بات چیت مثبت انداز میں چلتی ہے تو علی امین گنڈا پور صاحب کو ایسا بیان دے دیتے ہیں جس سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کردار خوشی تک بات چلی جاتی ہے، تو اس حوالے سے عمران وہ خان صاحب نے کوئی بات کی ہے؟ کمیٹی اسی لیے بنی ہے کہ وہ امیجیٹ کوئی پرابلم ہوں گے تو اسد کیسر صاحب اور وہ میں بیٹھ کے اس کو ریزالو کر لیں گے۔ وہ دونوں طرف سے انشاءاللہ سیز فائر ہے، دونوں طرف سے کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ ماحول پہلے ہم نے بہت بہتر بنایا ہوا ہے، مزید اس سے بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اور نزدیک آنے کی، جتنے نزدیک آ سکے اس میں نزدیک آنے کی کوشش کریں گے۔ ہوتا ہے آپ کے پاس اپوزیشن لیڈر کا، اس ایوان کا کسٹوڈین اسپیکر ہے، اور اسپیکر کا کیا رول رہا ہے ان مذاکرات کرانے میں، اور کیا اب بھی گنجائش موجود ہے؟ چونکہ اسپیکر اور عرفان صدیقی کہہ رہے ہیں ہماری کمیٹی تحریر ہوگی 31 کو، ہم انتظار کریں گے ابھی بھی ان کے رویے، ان کے جواب کا، یا وہ آ کے بیٹھے ہم سے مذاکرات کریں۔ اب آپ کیا کہتے ہیں دونوں کے سوال کے جواب میں؟ ٹھیکہ خان صاحب، میں آپ سے یہی بات کروں گا، میری عادت ہے کہ میں بالکل ڈائریکٹ بات کروں۔ ہم نے بآواز بلند میڈیا کے ذریعے ہر جگہ پہ یہ بات کہی ہے کہ جو مذاکرات تھے وہ اس دن ختم ہوئے تھے جس دن ہمارے نیگوشیٹنگ کمیٹی کے ممبر صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے گھر پہ پنجاب پولیس کا 150-200 نفری گئی، 4 DSPs اور باقی لوگوں نے دھاوا بولا، اور اس کے بعد نہ ہماری ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں ہوئی، نہ انہوں نے آپ کا 26 نومبر کا اور 9 مئی کے کمیشنز کے بنانے کے بارے میں کوئی بات کی۔ تو میرا خیال ہے ہمارا ٹائم قیمتی ہے، ہم نے عوام کے پاس ہی جانا ہوتا ہے،
تو ابھی مذاکرات ان کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ وہ ختم ہو چکے ہیں. بہت شکریہ. ان کے ساتھ ہمارے یہ ہم لوگ اپوزیشن میں ہمارے ہر وقت رابطے قائم ہے. کون سی؟ ہماری تو کمیٹی، مطلب ہماری کمیٹی ختم ہو گئی ہے. یعنی اب 31 کا انتظار نہ کیا جائے تو پھر نہ ہی سمجھیے.